बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन व सामीईन खैर आफ़ियत से होंगे। अक्सर व बेशतर दोस्त अहबाब सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे जब नाज़रा कुरान करीम पढ़ते हैं या कायदा पढ़ते हैं, उसके बाद नाज़रा में आ जाते हैं, उनके पढ़ने में जमाव नहीं होता, मजबूती नहीं होती, गलतियाँ करते हैं, अदायगी की भी गलतियाँ करते हैं, पुख्तगी की भी करते हैं, रवानगी की भी गलतियाँ करते हैं। अब हमने सबसे पहले काम ये करना है कि इन बच्चों की ये गलतियाँ कब से आ रही हैं, इनकी वजह क्या है। अक्सर व बेशतर यही वजह मालूम होती है कि इस बच्चे का बुनियाद सही नहीं डला होता है, या कायदे का बुनियाद सही नहीं होता, या फिर ये बच्चा जब नाज़रा में आता है तो नाज़रा में इस पर जल्दबाजी करके उसके असातिज़ा इसको ख़राब कर देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कि हमने किस तरीके से एक बच्चे को इब्तिदाई तौर पर कायदे में लेना है और उसके बाद नाज़रा की तरतीब किस तरीके से चलानी है। कोशिश करूँगा कि मैं आपका टाइम कम लूँ और वीडियो जो है मुख्तसर टाइम में पूरी हो सके। सबसे पहले जब बच्चा हमारे पास आता है, कायदे का बच्चा 5 से 6 साल की उम्र में, हमने उसको लाजमी बात है तख्ती नंबर 1 पढ़ाना होता है, अलिफ से लेकर या तक। अब अलिफ से लेकर या तक जब हम उसको तख्ती शुरू करवाते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खौ दा दल, जब या तक मुकम्मल होता है, जब उससे दोबारा पूछा जाता है तो वो अगर उस पर हमने मेहनत की भी है, अलिफ से लेकर बा ता सा जीम हा इस तरीके से लाइन वायर जो है वो ठीक पड़ता है। लेकिन जब हम उससे दरमियान में सवाल करते हैं, स्वाद पूछते हैं, क़ा पूछते हैं, तो उसको नहीं आता। चूँकि वो बच्चा है, उसकी गलती नहीं है, उसने जो रटा है वो ज़बान पर रट गया। अब उससे पूरी तख्ती आप सुन लो और कायदे के ऊपर आप हाथ भी रख लो, वो आंखें बंद करके अलिफ से लेकर या तक आपको मुकम्मल सुना देगा। लेकिन जब आप उससे पूछेंगे कोई हर्फ नहीं बता सकेगा। अब इस बीमारी का हल क्या है? उसका हल ये है कि हमने इस बच्चे को अब ये तख्ती उल्टी तरफ से पढ़वानी है। जैसे मिसाल के तौर पर हम उससे पढ़वाते हैं या, उसके बाद फिर या, फिर हमज़ा, फिर हा, फिर वाव, इस तरीके से इसको लेके चलना है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अलिफ से लें, अलिफ हा ज़ा क़ा, इस तरीके से नीचे इसको ये तख्ती पढ़वाएं पूरी। एक तरीका ये है कि वाव क़ाफ क़ा रा, क़ा के बाद ज़ा हा अलिफ, इस तरीके से ऊपर ले जाएं। एक तरीका ये है कि जीम सा ता बा अलिफ, इस तरीके से इसको पढ़ाएं। एक तरीका ये है कि जीम रा ग़ाद फ़ा नून या, इस तरीके से पढ़ाएं। यानी कि हमने इस बच्चे को 7 से 8 तरीक़ों पर ये तख्ती पढ़ानी है। अब हम इससे अगर पूछें कि दरमियान में कोई किसी हर्फ पर उंगली लगेंगे, वो फिलफौर उसको बताएगा कि ये हर्फ है। लेकिन हमने पूछना फिर भी इस तरीके से नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। हमारे मदरसे के एक उस्ताद हैं, उनका ये तरीका है और बेहतरीन तरीका है, मुझे पसंद भी आया। वो पता है क्या करते हैं, एक कागज़ लेते हैं, किसी कॉपी का कागज़ लिया और उस कागज़ के अंदर उन्होंने छोटा सा सुराख कर दिया, उस हर्फ जितना। अब उस कागज़ को उन्होंने उस तख्ती में उस हर्फ के ऊपर रखा और लाजमी बात है उस सुराख के दरमियान से वो हर्फ दिखाई देगा। अब उस बच्चे से पूछें कि बेटा ये क्या है। अगर उस बच्चे ने डायरेक्ट बताया कि ये आइन है या ग़ा है, कोई भी हर्फ जो आपने पूछा, इस तरीके से 2-3 हर्फ आप पूछ ले उससे, तो आप समझे कि इस बच्चे को ये तख्ती अज़बर हो गई है और इस बच्चे ने इस तख्ती के हर हर्फ को अच्छी तरीके से समझ लिया है। और साथ साथ अदायगी की जहाँ तक बात है, तो वो इसी तख्ती में बच्चे को आपने देनी है। अलिफ़ की जो अदायगी है, बा की है, वो पढ़ते वक़्त आपने उनको ये नहीं समझाना है बा यहाँ से अदा होता है, ता यहाँ से अदा होता है, सा जीम इसका ये मखरज है, ठीक है। आप उसको हल्का हल्का ये भी बताते रहे ताकि उसके जहन में ये चीज़ें बैठती रहे। लेकिन आपने जो काम करना है वो उसके मुंह पर, ज़बान पर काम करना है कि हाँ ज़बान को यहाँ लगा है, आपने ये बताना है। अब दाल पढ़ेंगे ये ज़बान यहाँ लगेगी, ग़ाद पढ़ेंगे ये ज़बान यहाँ लगेगी, इस तरीके से आपने उसको बताना है, समझाना है। अब जब हमारी ये तख्ती मुकम्मल हो गई, दूसरी तख्ती जब शुरू होती है, मुरक्कबात वाली तख्ती, अब यहाँ से हमारा इंतहाई अहम काम शुरू हो गया। और वो अहम काम ये नहीं है कि आपने करना है, नहीं, बल्कि ये काम आपने बच्चे से करवाना है।
یہاں ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور اس تختی کو جس طریقے سے ہم نے الف با تا ثا پڑھایا تھا، الف لام الف با الف لام الف، اس طریقے سے پڑھا کر بچے کے استعداد کو ختم کر دیتے ہیں۔ بچے کے استعداد کو بڑھائیں گے کس طریقے سے، وہ آپ کے لیے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے پینسل لینی ہے اور اس الف کے اوپر آپ نے رکھ دینی ہے اور پوچھنا ہے بچے سے، بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ پڑھے گا الف، نہیں پڑھے پچھلی تختی میں اس کو لے جائیں، یہ کیا تھا؟ یہ الف تھا، یہی وہ چیز ہے جو آپ نے وہاں پڑھی تھی، یہی وہ ہے، وہ پڑھے گا الف، ٹھیک ہے۔ اب لام الف، چونکہ یہ دو حرف ہیں، پہلے لام پھر الف دوسرا، آپ نے لام کے اوپر پین رکھ دینا ہے، پوچھنا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ پڑھے گا لام الف، چونکہ اس کو نہیں پتا کہ استاد جی مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے پھر الف کے اوپر ہاتھ رکھ دینا ہے، چھپا لینا ہے الف کو اور پوچھنا ہے لام کا یہ کیا ہے؟ وہ پھر بھی پڑھے گا۔ اگر سمجھ آ جائے اس کو کہ ہاں استاد جو ہے مجھ سے ایک حرف پوچھ رہے ہیں، تو وہ پھر پڑھے گا لام، ٹھیک ہے۔ اب اس لام کو چھپا دینا ہے، الف کا پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پینسل رکھ سکتے ہیں، ہاتھ رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں، وہ پڑھے گا الف۔ ہاں اب بھی اس کو ملا کے پڑھو، ملا کے بھی آپ نے ادائیگی میں اس کی رعایت رکھنی ہے، یہ نہیں کہ لام الف لام الف اس طریقے سے، تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ لام ہے یہ الف ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا لام الف، چونکہ وہ الگ طریقے پر لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ نے پین رکھ کے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ پڑھے گا لام، دوسرا کا پوچھنا ہے کیا ہے؟ وہ پڑھے گا الف۔ اب دونوں کو ملا کے پڑھو، یہ کیا ہے بیٹا؟ خود پڑھے گا بچہ لام الف، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے با الف، لام الف، اور اس طریقے سے پھر لام جیم، جتنے بھی حروف ہیں اس صفحے کے آپ نے سبق تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے، ایک لائن دے دینا ہے، اور اس طریقے سے تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کو اس چیز کے لیے نہیں چھوڑنا ہے کہ وہ جائے بچے سے پوچھے کہ مجھے یہ پڑھاؤ۔ اگر یہ کام آپ نے کر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اب یہ بچہ آپ کے لیے درد سر بن جائے گا۔ ایک لائن آپ نے پڑھا دی، کل کو کہا کہ یہ مجھے سناؤ، پھر دوسری لائن بھی اس طریقے سے اس سے سمجھ کر پڑھوانی ہے، تیسری لائن، چوتھی لائن، پانچویں لائن۔ اس طریقے سے آپ نے یہ صفحہ اس بچے کو پڑھا دیا، اگلا صفحہ آپ کو سمجھو پورا حل مل گیا، اس سے بعد والا صفحہ آپ کو سمجھو پورا حل شدہ مل گیا، آپ کا کام انتہائی آسان ہو گیا، اور ساتھ ساتھ بچے کی استعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ اب ایک اور اہم بات آتی ہے لہجے کی، جو ہم اکثر و بیشتر حفظ کے بچوں سے مانگتے ہیں کہ ہمیں لہجہ چاہیے، فلاں لہجہ چاہیے، فلاں لہجہ چاہیے، اس لہجے میں پڑھو۔ جو اصل میں لہجے کا کام تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا تھا، اور ہم نے یہاں شروع نہیں کیا اور اس کو شروع کر رہے ہیں حفظ میں، جس کی وجہ سے ہمیں انتہائی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اب یہ تختی جب پوری کر لیں ہم لوگ، اب اس تختی میں آپ جائزہ بھی دلوائیں کسی استاد سے، نگران سے، وہ بھی مکمل ہو چکا۔ اب اس تختی کو ایک مرتبہ آپ دوبارہ پڑھوا لیں اور بچوں کو کہیں کہ بیٹا آپ نے اس کو خوبصورت آواز سے پڑھنا ہے۔ اگر بچہ نہ پڑھ سکے آپ ایک دو حرف پڑھیں گے بس، لام الف، لام الف، اس طریقے سے اگلا کوئی حرف، با لام با، اب یہ لہجہ بن گیا۔ بچہ ایک لائن میں ہچکچائے گا، دوسری لائن، تیسری لائن میں خود بخود وہ لہجہ اٹھائے گا۔ تو یہاں سے ہم نے لہجے کا کام شروع کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے لہجے پڑھیں، یہاں سے آپ کا کام شروع۔ اب یہ تختی مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تختی آتی ہے اگلی، حروف مقطعات والی تختی۔ یہاں بھی سب سے پہلے جو بات سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو آپ نے پڑھ کے نہیں بتانا ہے، بچے سے پڑھوانا ہے۔ سب سے پہلا حرف ہے الف لام میم، بچوں کو سمجھانا ہے الف یہ کیا لکھا ہوا ہے، بچہ اگر سمجھدار ہو کہے گا یہ الف ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ پھر ساتھ میں لام لگا ہوا ہے، لام، اس پر آپ نے پین رکھ کے پوچھنا ہے، اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے، میم کا پوچھنا ہے، پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے اس کو پڑھ کے بتانا ہے۔ صرف یہ الف لام میم کی بات کر رہا ہوں، اس کو یہ بات سمجھا دینی ہے کہ اس کے اوپر جو یہ نشان لگا ہوا ہے، یہ پلیٹ جیسا نشان ہے، یہ مد کی علامت ہوتی ہے، اس کو کھینچا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے، جو بھی آپ کو طریقہ آسان لگے،
اور اگر یہ طریقہ آپ اپنا لیں تو انتہائی اس میں آپ کو فائدہ ہے۔ لام، اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب مسابقات میں حصہ لیتے ہیں ان کے مد کی مقدار، غنے کی مقدار برابر نہیں ہوتی ہے۔ مد کر رہے ہیں، ایک مد 5 الف کا کیا، دوسرا مد جب آیا 4 الف کا کر دیا، اگلا مد آیا تو 6 الف کا کر دیا۔ تو مد کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے اور یہ کہ ہر مد برابر ہو، اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غنہ کا بھی بتا دے، جیسے ان، بس یہ نہیں کہ ان غنہ لمبا ہو گیا، ایک غنہ دوسرے غنہ سے لمبا ہو گیا، آپ کے نمبر کٹ گئے۔ تو یہ چیز آپ نے یہاں سمجھانی ہے۔ اور الف لام میم پڑھ کے آپ نے بتا دینا ہے ساتھ ساتھ لہجے کے، ٹھیک ہے، یہ بتا دیا۔ اب آپ نے وہی کام شروع کر دینا ہے۔ الف کے اوپر پین رکھا، لام کے اوپر پین رکھا، میم کے اوپر پین رکھا، صاد کے اوپر پین رکھا، وہ پڑھ کے خود بتائے گا۔ بس جو غلطی کرے گا آپ نے اس کو ہلکا سا بتانا ہے کہ اس کو ملانا ہے، اس کے ملانے کا طریقہ یہ ہے۔ اس تختی میں انشاءاللہ اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی، صرف دقت ہوگی اور پریشانی ہوگی آخری حرف میں جو ہے الف لام میم اللہ۔ اس کے پڑھنے میں چونکہ 3 طریقے ہیں، اس کو اس کے پڑھنے میں مشکلات ہوگی، بس آپ نے ہلکا سا سمجھا دینا ہے۔ وہ اس طور پر کہ آپ نے پڑھ کے بتانا ہے بیٹا اس الف لام میم کو آپ نے پیچھے پڑھا تھا، اب اسی طریقے سے آپ اس کو یہاں بھی پڑھیں، وہ پڑھ کے بتائے گا۔ اب کہیں کہ آپ رک جائیں، رک گئے، سانس ختم ہو گیا، اللہ، یہ ایک طریقہ ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ الف لام میم، می کو کھینچنا ہے 3 الف کی بقدر، پھر اللہ پڑھ دینا ہے، دوسرا طریقہ۔ پھر اس طریقے سے تیسرا طریقہ آپ نے پڑھ کے بتا دینا، الف لام میم اللہ، 1 الف کی بقدر کھینچ کر اس کو پورا کر دینا ہے۔ اب یہ تختی بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب اگلی تختی جو آتی ہے وہ ہے حرکات کی تختی۔ یہ بھی انتہائی اہم تختی ہے اور زیادہ اہم اس لیے ہے، اچھا اس میں بھی آپ نے بچے سے ہی پڑھوانا ہے، خود نہیں پڑھنا، صرف بچے کو آواز دینی ہے، حرکات کی آواز دینی ہے۔ حمزہ زبر یہ اس میں سمجھانا ہے کہ بیٹا اس میں ہم کھینچیں گے نہیں، نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے حمزہ زیر ای یہ آواز ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ پیش کی آواز ہے او، حمزہ پیش او، یہ آواز اس کی ہے۔ بس یہ 3 چیزیں آپ نے سمجھانی ہیں، اور وہ بھی صرف اسی الف میں سمجھانا ہے جو حمزہ بن جائے گا حرکت کے آ جانے کے بعد۔ اب آپ کا کام نہیں، اب بچے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ہاں یہ کیا ہے، گول سی بنی ہوئی، بچہ کہے گا ہاں، چونکہ آپ نے پیچھے محنت کی ہے، وہ ان کو سمجھنے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بس اس کے اوپر زبر لگائے، ہاں زبر، بڑے گا زبر، پھر اس کی آواز کیا نکلتی، ہاں، بس یہ اس کی آواز ہے، ہاں زبر ہاں، ہاں زبر ہاں، یہ آواز ہے اس کی۔ زیر کا بتائیں، پیش کا بتائیں، 1 لائن 2 لائن آپ اس کو سبق دیں، خود بخود یہ حل کرے گا بچہ آپ کے سامنے، پوری تختی آپ کو سنا دے گا۔ یہاں بھی اس بچے کو یہ تختی یاد ہو گئی، ساتھ ساتھ اپنے ادائیگی پر محنت جاری رکھنی ہے۔ اب یہ تختی مکمل ہو گئی ہے، ہجے اور رواں دونوں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اب اگلا کام یہ ہے کہ ہم نے اس تختی کو بچے سے رواں بھی پڑھوانا ہے۔ یہاں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ پرانے اساتذہ یہ چیز کیا کرتے تھے، ہجے رواں پڑھا کے پھر جو ہے نئے سرے سے رواں پر تختی چلتی تھی۔ رواں کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ طریقہ ای او، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ او ای الٹا چلے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو او کے لائن پر نہ چلائیں بلکہ نیچے لے کے جائیں، شی غو، اس طریقے سے، تاکہ ہر حرف بھی چینج ہو اور اس کی حرکت بھی چینج ہو جائے، بچے کو دماغ لڑانے کا موقع ملے، سمجھنے کا موقع ملے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ تختی پڑھانی ہے بچے کو۔ یہ تختی آرام سے انشاءاللہ مکمل کر لے گا، شرط یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو نہ پڑھا ہو بلکہ اس نے خود حل کیا ہو۔ اگلی تختی آتی ہے تختی نمبر 5، تنوین کی تختی آتی ہے، اس میں بھی یہی حرف ہے، میم با، وہی جو پچھلے گزر چکے ہیں،
وہ تو سمجھ پائے گا، بس اس کو اپنے پہلے حرف میں صرف آواز دینی ہے کہ یہ بیٹا بنے گا، اس کو ناک میں لے کے جانا ہے، من بنے گا، من بنے گا، من بنے گا۔ اسی طریقے سے ہر حرف میں یہ اسی طریقے سے اس کی آواز نکلے گی اور آپ نے اس آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے۔ یہاں ہم نے بس بچوں کو غنّے کے متعلق سمجھانا ہے۔ ہر حرف میں ہم نے ناک میں آواز لے کے جانا ہے، جیسے من، غنّے کا طریقہ بتا دینا ہے۔ اکثر بچے غنّہ بھی نہیں سمجھتے اور زبان پتہ نہیں ان کی کہاں لگ جاتی ہے۔ من، یہ من، 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 چونکہ اس میں پیش ہے تو ہونٹ گولائی کے بعد اخفا ہوگا، من، اس طریقے سے یہ آپ نے سمجھا دینا ہے 1-2 حروف میں۔ باقی پوری تختی آپ نے اس سے حل کروانی ہے۔ یہ تھی 5 تختیاں، جو طریقہ کار ہے وہ سارا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے۔ تو آپ اگر اس طریقے سے بچوں کو لے کے چلیں گے تو آپ کے یہ بچے انشاءاللہ جلد یہ قاعدہ سمجھنے والے ہو جائیں گے۔ پھر کل کو آپ کے پاس ان کے نہ سرپرست آئیں گے، نہ آپ کو ناظم نگران کی باتیں سننا پڑیں گی، جو اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو تختیہ ہے اس سے متعلق انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو بناؤں گا، جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ میں وہیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔